अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्यों की। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में सुकून से आराम फरमा रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात की तारीकी ने पूरी दुनिया को गोया खामोश कर दिया था। उसी मुक़द्दस रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीम ख्वाब देखा। उस ख्वाब में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमा रहे थे, ऐ इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब आम इंसानों के ख्वाबों की तरह नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से वही और हक़ का पैगाम होते हैं। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को पूरे यकीन, सब्र, फरमाबरदारी के साथ कबूल फरमा लिया। सुबह होते ही उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और इताअत से भर गया। उन्होंने बिना किसी देर किए अपना माल, दौलत और जायदाद सब अल्लाह की राह में गरीबों और यतीमों और बेसहारा लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर अपने घर में आराम फरमा रहे थे। रात की खामोश और पुरसुकून घड़ियों में उन्होंने दोबारा वही मुक़द्दस ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनसे ख्वाब में मुखातिब होकर फरमा रहे थे, ऐ इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बान करो। सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी सोच विचार और ताख़ीर किए अल्लाह ताला की राह में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। प्यारे दोस्तों, उस दौर में 100 ऊँट बहुत बड़ी दौलत और नहायत ही कीमती सरमाया समझे जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रज़ा के सामने ये सब कुछ उनके लिए मामूली सा था। उन्होंने खुशी खुशी सब कुछ अल्लाह की राह में निसार कर दिया, मगर इसके बावजूद वो ख्वाब उन्हें बार बार आता रहा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला उनसे कोई और उससे भी बड़ी कुर्बानी लेना चाहता है, ऐसी कुर्बानी जो इंसानी मोहब्बत और जज्बात की सबसे बड़ी आजमाइश थी। तीसरी रात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे, तब फिर वही पुरनूर आवाज़ उनके कानों में गूंजी। इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज़ चीज़ मेरे राह में कुर्बान करो। सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी फ़िक्र और तफक्कुर में डूब गए। वो सोचने लगे कि आखिर उनकी सबसे प्यारी और सबसे महबूब चीज़ क्या है। अपना माल और अपनी दौलत तो वो पहले ही अल्लाह ताला की राह में लुटा चुके थे, यहाँ तक कि 100 ऊँट भी कुर्बान कर चुके थे। फिर वो कौन सी नेमत है जो उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। काफ़ी देर तक गौर फिक्र करने के बाद आखिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे अजीज़ और महबूब हस्ती उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। वही उनके जिगर का टुकड़ा और बुढ़ापे का वाहिद सहारा थे। लंबी मुद्दत की दुआओं और इंतज़ार के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेक और फरमाबरदार औलाद अता फरमाई थी। इसलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत और सबसे अजीम खुशी और दिल के सबसे करीब थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सीना ये सोच कर हल्का सा काँप सा उठा। वो दिल ही दिल में अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे मेरे प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है। मगर अगले ही लम्हे उनका दिल अल्लाह ताला की रज़ा के आगे झुक गया। उन्होंने पूरे सब्र और यकीन के साथ फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जो चाहे वही होगा। अगर तू मुझसे मेरे जिगर के टुकड़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है, तो मैं तेरे हुक्म की तामीर ज़रूर करूँगा। तेरी मर्ज़ी के सामने मेरी कोई ख्वाहिश और कोई चाहत नहीं। दिल में ये आज़्म और फैसला पुख्ता करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और बड़े प्यार भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इस्माईल, मैं एक जगह दावत में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। दावत में जाने की बात सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हो गए। अपने प्यारे अब्बा जान के साथ बाहर जाने की खुशी में उनका मासूम दिल खुशी से झूम उठा। उनके चेहरे पर मासूम सी मुस्कान फैल गई और आंखों में चमक आ गई। वो फौरन दौड़ते हुए अपनी अम्मी जान बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और बड़ी खुशी के साथ कहने लगे, अम्मी जान, अब्बा जान मुझे अपने साथ दावत में ले जा रहे हैं। आप मुझे जल्दी से नहला दीजिए और मुझे अच्छे कपड़े पहना दीजिए। अपने प्यारे बेटे की यह मासूम सी खुशी देखकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ लम्हा तक खामोश रहीं, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर अदब से अर्ज़ करने लगी,
اے میرے سرتاج اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں اپنے ساتھ دعوت میں لے جا رہے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گہری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ان کا دل جذبات سے بھر اٹھا مگر چہرے پر صبر اور اطمینان تھا۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، ہاں ہاجرہ، یہ بات سچ ہے۔ تم اسماعیل کو اچھے سے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دو اور اسے پیار سے تیار کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اپنے پیارے بیٹے کو تیار کرنے کے لیے اندر چلی گئی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ ان کے دل میں کئی جذبات ایک ساتھ امڑ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے، میں نے پوری بات تو نہیں بتائی، میں آخر یہ حقیقت زبان پر کیسے لاؤں؟ کچھ لمحوں کے بعد ان کا دل بے حد غمگین ہو گیا۔ ایک طرف بیٹے کی محبت تھی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم، مگر اللہ کے نیک بندوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں پہلے ہی سب کچھ بتا دوں تو شاید ایک چھوٹے بچے کا دل خوف اور دہشت سے بھر جائے، لیکن اگلے ہی پل ان کے دل میں کسی کونے سے آواز آئی، نہیں، اسماعیل میرا بیٹا ہے، وہ صبر کرنے والا اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا بچہ ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ فی الحال پوری بات پہلے سے نہ بتائی جائے، اس لیے وہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس عظیم امتحان کی تیاری کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں سوچنے لگے، میں ہاجرہ کو یہ بات آخر کیسے بتاؤں؟ وہ ایک ماں ہے اور وہ بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی ماں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے دل کا سب سے قیمتی خزانہ، جگر کا ٹکڑا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کے بیٹے کی قربانی پیش کی جانے والی ہے تو یہ صدمہ ان کے لیے کتنا بڑا ہوگا۔ یہ سوچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بے حد غمگین ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ شاید ایک ماں کے لیے یہ بات سننا بھی آسان نہیں ہوگا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی اور دل درد سے بھر اٹھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کر دیا۔ انہوں نے اپنے دل کا سارا درد اپنے سینے میں چھپا لیا اور صبر استقامت سے کام لیا۔ کچھ دیر بعد بیوی ہاجرہ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر اور بڑے پیار سے تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے آئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام معصومیت اور خوشی سے دمک رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چمک تھی اور دل اپنے والد کے ساتھ سفر پر جانے کی خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اپنے معصوم اور خوبصورت بیٹے پر پڑی تو ایک باپ کا دل اور بھی زیادہ بوجھل ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے محبت اور فکر بھرے لہجے میں فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آج تک اپنے بیٹے اسماعیل کو کبھی اپنی نظروں سے دور نہیں کیا، نہ اسے کبھی کسی کے ساتھ کہیں بھیجا۔ وہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے۔ آج پہلی بار میں اسے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ آپ اس کا خیال رکھنا، اسے احتیاط اور محبت کے ساتھ لے جائیے گا۔ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا میرا دل بے چین اور پریشان رہے گا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اور بھی بھر آیا، مگر انہوں نے اپنے جذبات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی حضور ہاتھ اٹھا کر دیر تک گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل پوری طرح اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ دعا کے بعد انہوں نے ایک تیز دھار چھری اور مضبوط رسی اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا لی تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ پھر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے گھر سے نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل جا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشی خوشی ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر معصوم خوشی صاف جھلک رہی تھی اور دل اتساہ سے بھرا ہوا تھا۔ راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار مڑ کر اپنے پیارے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے اور ہر بار ایک باپ کا دل درد سے تڑپ اٹھتا۔ پیارے بیٹے کی معصوم مسکراہٹ دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، مگر جیسے ہی انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد آتا وہ اپنے دل کو مضبوط کر لیتے اور صبر و استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے رہے۔ یہ عظیم منظر دیکھ کر شیطان ابلیس حسد اور غصے میں جل اٹھا۔ اس کا پورا وجود غصے میں کانپنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میں تو صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ٹھہرایا گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب جنت سے نکال دیا گیا۔
اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار بنا دیا گیا، اور یہ ابراہیم اللہ کے ہر حکم کو خوشی خوشی مان کر اس کا سب سے محبوب بندہ بن جائے گا۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ شیطان نے ٹھان لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عزم امتحان سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ ابلیس لگاتار موقع تلاش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح ایک عظیم امتحان میں رکاوٹ ڈال سکے۔ آخر اس نے ایک عام انسان کی شکل اختیار کی اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ بڑی چالاکی سے ادب اور ہمدردی کا دکھاوا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ کیا تمہیں اس کی اصلی حقیقت پتہ ہے؟ یہ سن کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے سادگی اور اطمینان کے ساتھ فرمایا، وہ تو اپنے بیٹے کو دعوت میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر ابلیس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور بولا، ابراہیم نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ تمہارے اکلوتے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کر لیا۔ وہ پورے یقین بھرے لہجے میں بولی، تو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے؟ میں تجھے پہچان گئی ہوں، تو ملعون ابلیس ہے۔ تو ملعون ابلیس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے شوہر اللہ تعالیٰ کے نیک اور فرما بردار بندے ہیں، وہ کبھی اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتے۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا، اگر سچ مچ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا حکم دیا ہے تو بے شک وہ اللہ کا حکم پورا کریں گے، اور اگر میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی رضا میں ہے تو ہمیں بھی اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہنا ہوگا۔ اب تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام معصومیت اور خوشی کے ساتھ اپنے والد کے پیچھے چل رہے تھے۔ تبھی ابلیس نے موقع دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے انہیں تھوڑا پیچھے بلایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ آگے نکل گئے تو شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور بڑی میٹھی مگر چالاک آواز میں بولا، اے اسماعیل، بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، ہم دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ابلیس نے فتنہ پھیلانے کے ارادے سے کہا، وہ تمہیں قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر ڈر یا گھبراہٹ کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر ابلیس نے بڑی چالاکی سے کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو اپنے والد کے کپڑوں کے نیچے دیکھ لو، وہاں ایک تیز دھار والی چھری اور رسی چھپائی گئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، تھوڑی دیر اور ہو گئی تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سب سن کر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر ذرا سا بھی ڈر یا گھبراہٹ دکھائی نہیں دیا۔ ان کا دل ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑے حوصلے اور فخر بھرے لہجے میں فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو میری قربانی کا حکم دیا ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت اور عزت کی بات ہے۔ اس دنیا میں اتنے سارے انسانوں کو ہوتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی راہ میں قربان کے لیے پسند فرمایا ہے تو یہ غم کی نہیں بلکہ خوشی اور فخر کی بات ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، تم مجھے دھوکہ دینے آئے ہو لیکن اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم وہی ملعون شیطان ابلیس ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ فرمایا، اے ابلیس، اچھی طرح سن لو، اگر اللہ رب العالمین مجھے کروڑوں بار زندگی عطا فرمائے اور ہر بار اپنی راہ میں قربانی قبول کرے تو میں ہر دفعہ ہنستے ہوئے اپنے رب کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہوں گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے کہا، اب فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہارے ہر شر، فتنے اور بہکاوے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان ابلیس کی طرف زور زور سے پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ ملعون شیطان کو اپنے قریب بھی نہیں آنا دینا چاہتے تھے۔ اسی عظیم واقعہ کی یاد میں آج بھی حاجی حج کے دوران مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل صرف ایک رسم نہیں بلکہ شیطان کے ہر فتنے سے نفرت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تیز قدموں سے واپس اپنے والد کے پاس آ گئے اور دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور چلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بے حد بوجھل ہو گیا۔ آخرکار انہوں نے پیچھے مڑ کر اپنے پیارے بیٹے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں اور آواز بھاری ہو چکی تھی۔
बड़े दर्द मोहब्बत और नरमी भरे लहजे में उन्होंने फरमाया, اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی راہ میں قربان کر دوں، اگر تم بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ بات سن کر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بھی نہیں گھبرائے، نہ ان کے چہرے پر ڈر کے آثار تھے اور نہ ہی دل میں کوئی بے چینی۔ انہوں نے بڑے سکون، صبر اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ابا جان سے عرض کیا، ابا جان، اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ملا ہے تو آپ بے جھجک ہو کے اسے پورا فرمائیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پورے دل سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اپنے پیارے بیٹے کی یہ غیر معمولی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکم کی عظمت تھی اور دوسری طرف بیٹے کی فرما برداری۔ ان کا دل جذبات سے بھر اٹھا۔ انہوں نے فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن دونوں کے دل اللہ تعالیٰ کی رضا پر پوری طرح راضی تھے۔ اس کے بعد دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مینا کے پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب دونوں مینا کے پہاڑ پر پہنچے تو وہاں کا منظر بے حد روح کپا دینے والا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے بے حد بڑے ادب اور سکون کے ساتھ عرض کیا، ابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری 3 چھوٹی خواہشیں پوری کر دیجیے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے درد بھری آواز میں فرمایا، بیٹا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے بے حد صبر اور ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتے وقت مجھ سے کوئی حرکت نہ ہو اور آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ اور میری دوسری التجا یہ ہے کہ مجھے اوندھا لوٹا دیجیے تاکہ آپ مجھے ذبح کرتے سمے آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو آپ کی محبت اور شفقت جوش میں آ جائے گی اور شاید آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے چھوٹے سے بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل غم اور محبت سے بھر اٹھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ تعجب میں تھے کہ ننھا سا بچہ اتنی بڑی آزمائش کے موقع پر بھی کس قدر صبر، ہمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا عظیم مظاہرہ کر رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ بلند ایمان، یہ استقامت اور اپنے رب کے حکم کے سامنے پوری طرح سر جھکا دینا آنے والی اس پوری انسانیت کے لیے قیامت تک صبر، قربانی اور فرمانبرداری کی سب سے بڑی مثال بن گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل درد سے بھر چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ان کا پوری طرح سر جھک چکا تھا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھا اور بھاری دل کے ساتھ چھری بیٹے کے گلے پر رکھ دی۔ اس وقت کا منظر اتنا عظیم اور روح پر اثر تھا کہ آسمان اور زمین کے تمام فرشتے حیرت میں ڈوب گئے، گویا 7 آسمانوں پر سناٹا سے چھا گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی پاکیزگی بیان کرنے لگے۔ اسی لمحے اللہ رب العزت نے چھری کو حکم فرمایا، اے چھری، خبردار اسماعیل کے گلے کا بال بھی نہ کاٹنے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کے ساتھ کئی بار چھری چلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے چھری بے اثر ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کا ایک بال تک نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی بار کوشش کرتے چھری چلتی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ادب اور صبر کے ساتھ عرض کیا، ابا جان، شاید آپ کے دل کی محبت اور شفقت کی وجہ سے آپ کا ہاتھ پوری طرح نہیں چل پا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا پڑا تو کیا ہوگا؟ آپ ایک بار پھر مضبوطی کے ساتھ کوشش کیجیے۔ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اور بھی بھر آیا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آخری بار اپنے جسم کی پوری طاقت کے ساتھ چھری چلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کا ایک بال تک نہ کاٹ سکی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت، درد اور بے بسی کے عالم میں چھری کو دور ایک پتھر پر پھینک مارا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسی چھری کے وار سے سخت پتھر 2 ٹکڑے میں بٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا۔ جو چھری پتھر کو چیر سکتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور حکم یہی تھا۔ ٹھیک اسی لمحے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا،
جبرائیل فوراً جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اسے رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے ہی جنت سے ایک بے حد خوبصورت اور نورانی دمبا لے کر مینا کے پہاڑ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر لیا اور ان کی جگہ وہ جنتی دمبا رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک خوبصورت دمبا موجود ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ان کا دل غم، حیرت اور جذبات سے بھر گیا۔ وہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، کیا مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی؟ کیا میں تیرا حکم پورا نہ کر سکا؟ اگر مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضیلت اور کرم سے مجھے معاف فرما دے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بڑے پیار و اطمینان کے ساتھ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ سے ذرہ برابر بھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ کا یہ عظیم صبر، فرما برداری اور قربانی دیکھ کر وہ آپ سے بے حد خوش ہوئے ہیں۔ اپنے رب کا حکم پوری طرح آپ نے پورا کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے سب سے پیارے بیٹے تک کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح بنا کسی ڈٹ، ہچکچاہٹ یا شکایت کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کیا اور اپنی جان قربان کے لیے خود کو خوشی خوشی پیش کر دیا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ دونوں سے بہت راضی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، لہٰذا اب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس جنتی دمبے کو اس کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں شکر اور خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے آنسو پوچھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور اس جنتی دمبے کو اس کی راہ میں ذبح کر دیا۔ پیارے دوستوں، اسی عظیم اور ایمان افروز واقعے کی یاد میں آج تک مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اصل قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اندر موجود تکبر، لالچ، حسد، غصہ، نفرت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جیسے برائیوں کو کرنا چھوڑ دیں۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کی محبت کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سمجھیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔